खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है और जिस जैसा नाम किसी दूसरे को बख्शा नहीं गया, जो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा है, और जिसने ये फरमाया कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा, और वह मसीहा जो मेरी और आपकी निजात की एक कामिल उम्मीद बनकर बहुत जल्द बादलों पर आने को है, उसी के खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और उसी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने हमारी जिंदगी में आज फिर ये मौका बख्शा है कि हम उसके मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए और अपनी इस्लाह के लिए इस कलील से वक्त में सीखने वाले हूं। और उसके बाद मैं द लॉर्ड इज माई रिफ्यूज के लिए शुक्रगुजार हूं कि इस तंजीम के वसीला से, इस छोटे से इंतजाम के वसीला से, चंद नौजवानों की बाहमी मेहनत के वसीला से हमें यह मौका फराहम हुआ कि हम न सिर्फ कलाम मुकद्दस की बातों को एक दूसरे से यहां बैठकर बयान कर सकें और सीख सकें, बल्कि हम इस सीडी, इस वीडियो के वसीला से अपने वतन अजीज के तूलो अर्ज में इस खुशखबरी के कलाम को पहुंचाने वाले हूं। हम द लॉर्ड इज माई रिफ्यूज के भी निहायत ममनून हैं जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है, और इसके साथ साथ हम कैलवरी कैरिस्मेटिक चर्च के लिए भी ममनून हैं जिनके वसीला से हमें यह जगह फराहम हुई जहां पर मिलकर हम इन मुकद्दस कलाम की बातों पर गौर खोज करने वाले हों। और उसके बाद आप सबों के लिए भी जो आप सुनते हैं, तशरीफ लाए हैं कि हम मिलकर सीख सकें, और आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। इस वक्त आप कोई पड़ोसी मुल्क की फिल्म भी देख सकते थे, लेकिन आपने समझा कि हम मुकद्दस कलाम को सीखें। हम आपके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। इस वक्त जिस मजमून को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो है अपनी हैसियत को पहचान। और यह मजमून मेरी और आप में से हर एक की जरूरत के ऐन मुताबिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी हैसियत को पहचानिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि खुदा आज जो बात मुझसे और आपसे करना चाह रहा है वो ये है कि तू अपनी हैसियत को पहचान। ये तू का लफ्ज सीगा वाहिद में है, जमा में नहीं है। तो सीगा वाहिद के तौर पर वो मुझसे कलाम कर रहा और वो आप में से हर एक से इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर कलाम कर रहा है और कह रहा है कि तू अपनी हैसियत को पहचान। इससे मुराद ये है कि कहां से खुदावंद ने हमें उठाया और कहां उसने लाकर खड़ा किया। हम इस हैसियत को पहचानने वाले और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हों। हम में से वो जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है, यानी खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है, हमें आज अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं। और इस ताल्लुक से किताब मुकद्दस में से एक मजमून मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और यह पहला सैमुअल और इसका 15 बाब है। पहला सैमुअल, इसका 15 बाब और इसकी 26 से 28 आयत तक, 26 आयत से लेकर 28 आयत तक आप गौर से सुनिए कि इन आयात में खुदावंद आज हमसे क्या फरमा रहा है। पहला सैमुअल 15 बाब और इसकी 26 से 28 आयत तक कलाम मुकद्दस में यह लिखा है, सैमुअल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह न रहे। और जैसे ही सैमुअल जाने को मुड़ा, साउल ने उसके जुबा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुअल ने उससे कहा, खुदाबंद ने इस्राएल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को
जो तुझसे बेहतर है दे दी है। दुआ है कि खुदावंद जो खुद अपने मुकद्दस कलाम का मुसन्नफ है वो आज हम में से एक एक से हम कलाम हो। यकीनन हम जो यहां पर मौजूद हैं या आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम में से हर एक की रूहानी और जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की जरूरियात हैं। देखिए, आप मेरी जरूरत को नहीं जानते और मैं आपकी जरूरत को नहीं जानता, ना आप मेरी जरूरत को और ना मैं आपकी जरूरत को जानता हूं। लेकिन कोई है जो मेरी और आपकी यानी हम सबों की जरूरत को जानता है। कोई दूसरा जाने या ना जाने, एक है जो मेरी और आप सबों की रूहानी और जिस्मानी जरूरत को जानता है, और वो आज उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मुझसे और आपसे कलाम करने के लिए यहां पर मौजूद है। कलाम मुकद्दस में उसने वादा फरमाया है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां उनके बीच में हूंगा। और मेरा ईमान है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद है हमसे कलाम करने के लिए। मज़कूरा आयात के मुताबिक मैं फिर से बताता चलूं कि मेरा मजमून है अपनी हैसियत को पहचान। जिस वक्त ये पहला सैमुएल या दूसरा सैमुएल या ये तवारीख की कुतुब लिखी गई है या सलातीन की कुतुब लिखी गई हैं, ये असल में कौम बनी इसराइल की तारीख को बयान करती हैं कि कब वो कहां थे और कौन थे जो उनके जिस्मानी तौर पर बादशाह हुए। मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर के तौर पर बैकग्राउंड में ले जाना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि जब कौम बनी इसराइल फिरौन मिस्र की गुलामी में थी, तो फिरौन मिस्र उनसे किस कदर मशक्कत लेता था, उन पर जुल्म करता था और उनसे गारे से ईंटें बनवाता था और इंतहाई मेहनत उनसे करवाता था। एक गुलाम का सा सलूक उनके साथ वो करता था और वो खुद उनके आका और मालिक के तौर पर जाबर हाकम के तौर पर था। हम जानते हैं कि बनी इसराइल जितना अरसा तक वो वहां गुलामी की हालत में रहे, वो वक्त आया कि उन्होंने रब के हुजूर ये पुकारना शुरू कर दिया कि ए खुदा, हमें इस अजियत से और इस मुसीबत से और इस तकलीफ से निजात दे। और हम जानते हैं कि खुदा ने एक शख्स को मुकर्रर किया था वक्ते हाकम फिरौन के हुक्म से एक छोटे बच्चे को बाकी छोटे बच्चों के साथ कत्ल हो जाना चाहिए था, लेकिन असल में खुदा ने एक छोटे बच्चे की जिंदगी में एक खास मकसद रखा था मुस्तकबिल करीब और बईद के लिए, जिस सबब से खुदा ने उस छोटे बच्चे को बचाया है दरियाए नील में से। और ज़बूर 23 में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा वो है जो मेरे दुश्मनों के रोबरो मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। चाहे तो वो दुश्मनों से भी काम ले ले, चाहे तो वो गद्दों के वसीला से बलाम जैसे लोगों को सिखा सकता और मुर्गों के वसीला से पतरस जैसे लोगों को सिखा सकता है। जहां हम नहीं बोते वहां से भी काट लेते हैं और वो यकीनन मुख्तलिफ तरीकों से काम लेता है। जहां हम उम्मीद भी नहीं करते वहां से वो हमारे लिए उम्मीद पैदा करता है। ये वो इंतहाई गहरी बातें हैं जो किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक हम देखते हैं। बनी इसराइल का आहो नाला खुदा के हुजूर सुना गया और वो बच्चा जिसको फिरौन मिस्र ने मार देना था, खुदा के प्लान के मुताबिक उस बच्चे को खुदा ने खुद अपने दस्ते कुदरत से महफूज रखा। और आप जानते हैं कि दुख्तरे फिरौन जब दरियाए नील पर नहाने के लिए आई, तो फिर आपको वो बच्चा यानी फिरौन मिस्र की बेटी को वो बच्चा पानी में मिला एक टोकरी में, और वहां से उसने उसको निकाला। और वो दुश्मन लोग जो इस बच्चे के दुश्मन थे, असल में उन्हीं के यहां खुदा का ये प्लान था कि उन्हीं के वसीला से इस बच्चे की वहां पर परवरिश होती है। इस बच्चे का नाम मूसा रखा गया, जिसके माना भी यही है पानी से निकाला हुआ। खुदा ने इसकी जिंदगी में मुख्तलिफ प्लान और मंसूबाजात रखे थे। जब ये बड़ा हुआ
تو بیابان میں تھا. بات میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے میں زیادہ تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا. جب وہ بیابان میں تھا تو خدا نے اس سے کلام کیا اور کہا کہ جا اور فرعون مصر کے ہاں سے میرے لوگوں کو آزاد کروا. اور موسیٰ اس وقت کہنے لگے کہ میں کس طرح سے اس کے سامنے بولوں گا, مجھ میں تو صحیح بولنے کی صحیح ہی نہیں ہے. اور خدا نے کہا کہ موسیٰ تو صرف فرمانبرداری کر, تو جا, تیرا بولنا یا نہ بولنا یہ میرے ہاتھ میں ہے, تجھے میں زبان دوں گا تاکہ تو بولے. اور یقیناً جب خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو خدا انہی کے وسیلہ سے کام لیتا ہے. کتاب مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو خدا نے چنا اس نے ان کو استعمال بھی کیا ہے. لوگ کہتے تھے کہ خدا نہ ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن خدا نے ان کو چنا اور اس لائق بنایا ہے. یہاں پر موسیٰ کو دیکھ لیجئے, یہ نہ کرتا تھا لیکن خدا نے اس کو چن لیا. یسایہ کو دیکھ لیجئے, جب اس کا چناؤ ہوا وہ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نجس لب اور ناپاک لوگوں میں رہتا ہوں, میں کس طرح سے یہ سب کچھ کروں گا. اور پھر جب خدا نے اپنا جلال اس پر ظاہر کیا تو پھر خدا نے سوال پوچھا کون ہے ہماری طرف سے کون جائے گا. اور پھر یسایہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, یعنی اے خدا میں حاضر ہوں تو مجھے بھیج. اور پھر اس کو بھیجتا ہے. جب ہم پرانے عہد نامے کے اختتام کی کتب میں جاتے ہیں, جب یرمیہ کو خدا نے چنا تو اس وقت وہ بچہ تھا اور کہنے لگا کہ خداوند میں بچہ ہوں, میں کیا کہوں گا. لیکن خدا نے اس کو کہا یرمیہ ابھی تو بطن مادر میں تھا تو میں نے اس وقت سے تمہیں چن لیا ہے, میں تجھے استعمال کروں گا. جب آموس نبی کے صحیفوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آموس اپنی بلاہٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں بس گولر کا پھل بٹورنے والا تھا, اپنے گلے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا, لیکن خدا نے مجھے لے لیا, چن لیا. پترس, یوحنا اور یعقوب ان کی کیا حیثیت تھی؟ ماہی گیر تھے, شاید لوگ ناک بند کرتے تھے جب یہ پاس سے گزرتے تھے, لیکن خدا نے ان کو چن لیا کہ ان کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دیں. متی کو دیکھتے ہیں جو محصول لینے والے کی چوکی پر تھا, لیکن خدا نے وہاں سے اس کو چن لیا اور کہا میرے پیچھے آ. اور متی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بہت بڑا بزنس ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, فوراً وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا. یعنی خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے لوگوں کو بلایا تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے اپنے نام کو عزت اور جلال دے. قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعہ سے جب ملک مصر سے رہائی ملی, بیابان کا جتنا بھی عرصہ تھا, ان کے پاس اس وقت تو کوئی ریفریجریٹر وغیرہ تو تھے نہیں کہ کھانا وہاں پر رکھیں اور وہاں پر محفوظ رہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا جس نے اپنے دست قدرت سے ان کو مصر کی غلامی سے نکالا تھا, وہ خود ہر روز تازہ من آسمان سے ان کے لیے برساتا تھا اور ان کے پیٹ بھرتا تھا. جب وہ ہانپنے لگتے تھے پیاس سے تو خدا چٹان سے ان کے لیے پانی مہیا کرتا ہے. بیابان میں جتنا عرصہ وہ رہے, نہ تو ان کی پوشاک پرانی ہوئی اور پھٹی, نہ ان کے پاؤں کے جوتے خراب ہوئے اور پھٹے. جب دشمنان اسرائیل ان کے برخلاف صف آرا ہوئے تو وہ جو صاحب جنگ ہے وہ خود ان کی طرف سے ہو کر لڑا اور اپنے لوگوں کو فتح یابی سے ہمکنار کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ زبور 24 انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا اور وہ گاتے نہیں تھے کہ رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. جب بالآخر وہ سرزمین موعود میں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے, سرزمین موعود میں پہنچنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی بیابان کے سفر میں دن کے وقت خدا ایک بادل کے ستون میں اور رات کو ایک آگ کے ستون میں ان کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتا اور اپنی حضوری کا اپنے لوگوں کو احساس دلاتا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بالآخر جو لوگ سرزمین موعود میں پہنچے ہیں, ہمیں یشوع اور کالب کا نام ملتا ہے, اور پھر جو نسل وہاں پر چلی ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بارہا بار خدا کے احسانات کو بھولا
اور یہ وہ لوگ تھے جو 12 بار ڈنڈی مارنے والے ہوئے. شکر ہے ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں نا, نہیں ہم بھی مارتے ہیں. اور یہی بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں یہ حقیقت 12 بار ہمیں نظر آتی ہے. قضات کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت قاضی لوگ مختلف مقامات پر ان کا انصاف کیا کرتے اور دوسری قوموں کے تسلط سے ان کو چھڑاتے اور لوگوں کو رب کی طرف رجوع دلواتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہمیں وہاں نظر آتی ہے کہ بنی اسرائیل 12 بار گناہ کرتے, سزا پاتے, پھر توبہ کرتے, پھر بحالی ہوتی, پھر خدا ان کو اٹھاتا, پھر گناہ کرتے, پھر توبہ کرتے, خدا مختلف سزائیں دیتا. یہ سرکل ان کی زندگی میں اسی طرح سے چلتا رہتا, قوم بنی اسرائیل کی زندگی. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب وہ سرزمین موعود میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہاں ان کے لیے خدا ہی بحیثیت ایک بادشاہ کے رہ کر ان کی مدد کرے, وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو سوچنے لگے کہ فلاں قوم کا بادشاہ ہے, 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 ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے. رب خداوند بادشاہ کو وہ بھول چکے تھے اور وہ انسانوں کو, دوسرے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے طور پر سوچنے لگے کہ وہ ہمارے بادشاہ, اور سوچیں کہ اگر رب خداوند بادشاہ ہو جائے تو پھر انسان بادشاہ ہوں یا نہ ہوں ان کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب اس کی فرما برداری میں ہو چلے تو تبھی یہ بات ممکن ہے. نافرمان ہوں تو پھر انسانی بادشاہتوں کے پیچھے اور بادشاہوں کے پیچھے ہم بھاگیں گے. اور بنی اسرائیل کی زندگی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے بادشاہ مانگا. خدا نے اس وقت سیموئیل نبی کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا, اور سیموئیل کی معرفت قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے سیموئیل ٹھیک ہے, یہ لوگ بادشاہ مانگتے ہیں, ان کو کوئی بادشاہ چاہیے, کوئی بندہ چاہیے. میں جو خدا خالق ہوں, یہوہ یری ہوں, میری ان کو اب ضرورت نہیں رہی ہے. اب یہ انسانی بادشاہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر. اور خدا نے بتایا کہ وہ کون شخص ہوگا جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. اس کا نام, جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا, اس کا نام ساؤل تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ساؤل کو خدا نے سیموئیل کے ذریعہ مسا کروایا کہ وہ بادشاہ ہو, تو اس سے پہلے یہ ساؤل جو پرانے ادنامے والا ہے وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, ہے نا؟ نو, وہ پروفیسر نہیں تھا, بلکہ وہ کیا کرتا تھا؟ ہاں, اپنے باپ کے گدھے چراتا تھا. آپ حیران ہوں گے, سوچیں گے کہ ایک کھوتے چرانے والا بندہ, اس کو بادشاہ بنا دیا جائے. کوئی کہے اس کو بادشاہ بنائے, آپ کہیں گے کوئی مسئلہ گڑبڑ تو نہیں ہے. میں بندوں کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ کہے کہ اس گدھے چرانے والے بندے کو بادشاہ بنا دو تو لوگ کہیں گے اس بندے کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا. لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خدا کو ساؤل میں کچھ نظر آ رہا تھا, جس سبب سے خدا نے ساؤل کو چنا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو. لیکن اس کا مقام کیا تھا, حیثیت کیا تھی؟ ایک گدھے چرانے والا شخص. لیکن خدا نے اس کو چن لیا تاکہ وہ بادشاہ کا کردار ادا کرے اور بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہو. اب جو حقیقت یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ جب وہ بادشاہ بنا تو بادشاہ سے خدا مختلف قسم کے تقاضے کرتا تھا. ایک دفعہ امالیکیوں کے خلاف جنگ ہوئی بنی اسرائیل کی, تو خدا نے سیموئیل کی معرفت ساؤل سے یہ کہا کہ تو جا اور یہ جتنے بھی امالیکی لوگ ہیں ان سب کو تو مکمل طور پر ختم کر دے, گلا رما انسان کوئی بھی نہ بچے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ساؤل جاتا ہے تو کلام یہ کہتا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انسان اور حیوان, خواہ وہ شیرخوار بچے تھے یا بوڑھے تھے, اور تمام حیوانات کا مکمل طور پر وہ خاتمہ کر دیتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کلام میں لکھا ہے
साउल ने अमालिकियों को हवीला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़, गाय, बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। यानी अच्छे अच्छे हवानात रख लिए, अजाज बादशाह को भी रख लिया और उनको वापस लाया जाता है। जब बादशाह साउल का सैमुअल नबी का आमना सामना होता है तो सैमुअल पूछता है कि बादशाह सलामत, आप सारा काम कर आए हैं ना? और मुझे यूं लगता है कि सैमुअल ने जब यह सवाल किया तो साउल ने यह कहा होगा, हाँ जी, वो जितने भी थे ना उन सब का काम हम कबाड़ा करके आ गए, उनका अठ्यानाश करके आ गए। वैसे आपने इससे पहले सत्यानाश का लफ्ज सुना है, लेकिन हर एक चीज तरक्की करती चली जा रही है, इसलिए मैं अठ्यानाश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो गोया मुकम्मल तौर पर उसने कहा होगा, हाँ, मुकम्मल तौर पर उनका अठ्यानाश करके आ गए। और लगता है कि सैमुअल कानून का बड़ा कच्चा था और सैमुअल नबी भी था, खुदा की रूह उसके वसीला से काम करती थी। और सैमुअल ने कहा, अच्छा तो साउल, ये मैं की आवाज कहां से आ रही है? और फिर साउल लगता है कि वो उसके छक्के छूट गए और वो कहने लगा, वो ना, ये मैंने नहीं किया, असल में वो मेरे साथ जो लोग थे ना, वो ये अच्छी अच्छी भेड़ों बकरियों को ले आए हैं ताकि उनको, सैमुअल राजी हो जाएगा, इसलिए मैं सैमुअल को ये बताऊंगा, इसलिए लेकर आए हैं ताकि उनको खुदा के घर में आकर कुर्बान करें। और फिर सैमुअल को कान सिखाए। सैमुअल ने आगे साउल से बात की और कहा, खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। यानी हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। वो ये बात वहां पर वाज़े तौर पर बयान कर रहा था। साउल, तू तो कहता है कि ये लोग लेकर आए हैं ताकि उनको खाना खुदा में कुर्बान किया जाए, लेकिन साउल, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि कुर्बानी चढ़ाना सानवी हैसियत रखता है, दर्जा अव्वल फरमाबरदारी की है। अफसोस की बात यही आज की कलीसिया में भी पाई जाती है कि हम हदिये तो देते हैं, चंदे देते हैं, दायकियां देते हैं, खुदा में दीन को लेमन स्क्वैश भी पिलाते हैं, उनके बोझे भी गर्म करते हैं, चर्च प्लाट भी लेकर देते हैं और बहुत बड़े बड़े चेक लिख कर देते हैं और सबके सामने ताकि पता चले कि खोखर साहब ने यह किया है। लेकिन जब अंदर की बात हम देखें, हमें भी ये बात, यानी मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बातें अपनी जगह पर अच्छी हैं, इसी तरह करना चाहिए। लेकिन खुदा ये कह रहा है कि इससे पहले कि तू कुर्बानी करे, तेरा दिल मुझे चाहिए। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अल्फाज दीगर में यह कह रहा हूं कि अगर हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते और बहुत कुछ चढ़ावे चढ़ाते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कोई खुदा के हुजूर मज़बा पर सूअर का लहू गुजरानता है, और ये मकरूह है, खुदा इसे पसंद नहीं करता। गोया वो हमसे फरमाबरदारी चाहता है। तो हमने क्या देखा कि साउल को जिस काम के लिए भेजा गया था उसने वो काम नहीं किया। वो वापस आया और उल्टा झूठ भी बोला और उसने उस मिशन को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया। जब वो वापस आता है तो सैमुअल जानता था कि इसने और क्या कुछ किया है। उसकी जिंदगी में कुछ और बातें भी देखता हूं। दूसरी बात यह है कि उसने इकरार किया सैमुअल के सामने, लेकिन यह ऐसा इकरार था जैसे आजकल हम करते हैं, यानी
انہوں بھی نہیں راضی کرنا, ناراض کرنا, تو اس کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے, دونوں کو راضی کرتے ہیں ہم. اور اس وقت جو ساؤل تھا وہ بھی دونوں کو ہی راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا, اوپر والے کو بھی اور دنیا والے کو بھی, دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اقرار کر رہا تھا, لیکن وہ دوگلا سا اقرار تھا. اور اسی طرح کے اقرار کرنے والے آج ہم بھی ہیں, ہماری زندگی میں بھی یہ بات ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تیسری بات یہ ہے, میں خود محسوس کرتا ہوں کہ ساؤل جب اپنے آپ کو دیکھتا تھا, کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑا حسین تھا, سمارٹ تھا, نوجوان تھا, خوبصورت تھا, شاید اونچا لمبا آپ کی طرح. اور ہو سکتا ہے, میں محسوس کرتا ہوں کہ سیموئل جب اس شخص کے سامنے آتا ہے, اور اس سے پہلے بھی ساؤل کی زندگی میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے مجھے روحانی طور پر, اور وہ یہ کہ شاید ساؤل جب بادشاہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھا کہ میں کوئی شے ہوں تو تبھی بادشاہ ہوا ہوں نا, اگر میں کوئی شے نہ ہوتا تو خدا مجھے بادشاہ کیوں بناتا. دوسرے لفظوں میں مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ ساؤل یہ کہہ رہا تھا کہ پورے بنی اسرائیل قوم میں اگر کوئی اور ماں کا لال ہوتا تو وہ بادشاہ ہوتا نا, میں ہی ماں کا لال ہوں جس کو بادشاہ ہونے کا شرف ملا, اور وہ بھی قوم بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ میں ہی ہوں. گویا غرور اور گمنڈ جو لوسیفر کو آسمان سے زمین پر پٹک دیتا ہے, وہ غرور اور گمنڈ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. گویا وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا تھا, وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا تھا کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر لے کر آیا ہے. میں گدے چرانے والا تھا اور خدا نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہے, او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں تو ہے مینو کڈ کے لے آیا باہر, چٹان اتے رکھے پیر میرے تے بخشی ہے قدماں نو استواری. وہ وہاں پر لے کر آیا. اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے, وہ کنگال کو گھورے سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے, اور خدا نے ایسا کیا. لیکن ساؤل اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام کو نہ پہچان پایا کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر لا کھڑا کیا. زمین سے اٹھا کر تخت پر اس کو بٹھا دیا, لیکن یہ اس کو راس نہیں آیا. غرور اور گھمنڈ اس کی زندگی میں آ گیا ہے. اور زبور 22 میں لکھا ہے, خدا خود فرماتا ہے, مبارک او سے دا حال جانو یہوہ اتے بھروسہ جس دا گمنڈیاں کو لو نہیں جاندا نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. کیا آج بھی اس طرح سے ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے. شاید ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ خدا نے مجھے کہاں سے اٹھایا ہے, میں کیا تھا, میری کون سی شناسائی تھی, میرا کوئی منہ سر شاید نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں انتہائی دنیا کی نظر میں بھی شاید گرا ہوا تھا. شاید آپ بھی یہ محسوس کرتے ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا, بالکل زیرو, اور خدا نے زیرو سے اٹھایا. اور وہ وقت آیا کہ آپ ہیرو بن گئے, زیرو سے ہیرو. اور خدا میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ ایسا کرے. ساؤل کے ساتھ اسی طرح سے ہوا کہ وہ زیرو تھا اور خدا نے اس کو ہیرو بنایا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہیرو کے طور پر ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں میرے ورگا اور کوئی ماں دا لال جمیا ہی نہیں. اور جب یہ بات آ جاتی ہے تو یہ وہ غرور ہے, یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری تنزلی اور زوال شروع ہو جاتا ہے, جب ہم بندے کو بندہ نہ سمجھیں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی حالت یعنی غربت کی ہے, افلاس میں, اپنی مفلسی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی زندگی کے جب دن بدلتے ہیں تو جب وہ غریب ہیں, کوئی حال نہیں, ایک آدھ وقت کا کھانا میسر ہے, تو رشتہ دار جن کے بیٹے دبئی ہیں یا کراچی ہیں یا کراچی سے باہر ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں, کوئی حال نہیں پوچھتے. لیکن جب تھوڑا سا خود حالات بہتر ہونا شروع ہوئے اس غریب خاندان کے, اور تھوڑے سے بہتر ہو کر کھانا شروع ہو گئے, تو پھر وہ جو رشتہ دار نہیں بھی تھے وہ بھی ہمارے رشتہ دار بننا شروع ہو جاتے ہیں. مصرف بیٹے کی جیب میں پیسہ تھا
تو دوست رشتہ دار بھی تھے. جب پیسہ ختم ہو گیا تو سب نے کہا جا بھائی جا اپنی راہ اختیار کر, اور انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا. جب ہم کچھ ہو جاتے ہیں تو اپنی ایسی حیثیت کو اس وقت بھی ہم یاد رکھتے ہیں یا ہم اسے بھول جاتے ہیں؟ جب ہمیں روپے پیسے کے پر لگ جائیں یا ہمیں کوئی اچھا عہدہ مل جائے اس کے پر لگ جائیں یا روحانی ہونا شروع ہو جائیں, اور اس وقت وہ لوگ جو ہمارے رشتہ داروں میں ہیں جن کی مفلسی کی حالت ہے ان کو ہم بھول تو نہیں جاتے, خون سفید تو نہیں ہو جاتے, اکھاں چٹیاں تو نہیں ہو جاندیاں, رشتہ داروں کو ہم بھول تو نہیں جاتے کہ ہم ان کا مقام کچھ نہیں ہے اور میرا کوئی مقام ہے, میرا بڑے لوگوں کے ساتھ اثر و رسوخ ہے اور ان غریب جھگی والے بستی والے لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اگر یہی حالت ہے تو ہم اسی مقام پر ہیں جس مقام پر ساؤل تھا, اور پھر سیموئیل خدا کے روح کی ہدایت سے ساؤل سے کہتا ہے کہ ساؤل خدا تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے. یہ رد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کلام مقدس کے کئی حصے کر کے پھاڑ کر اس کو پاؤں تلے روندنا, ویسے ایسے کوئی خدا کا بندہ کبھی بھی نہیں کرے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رد کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انجیل کو کلام مقدس کو پھاڑ کر پاؤں تلے روندنا. رد کرنے سے مراد یہ ہے کہ احکام خداوندی جو اس میں خداوند کے احکام ہیں جب ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے تو اصل میں یہی خدا کے کلام کو رد کرنا ہے. جب ہم اس کی فرما برداری نہیں کرتے, نافرمانی کرتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کے بارے میں جانچیں اور پرکھیں کہ میں کہاں تک خدا کے کلام کا فرما بردار یا کہاں تک خدا کے کلام کی فرما برداری کرتی ہوں. میرے لیے بھی اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. ساؤل نے اس وقت ایسا نہیں کیا, اور یہ اس تک خبر پہنچی کہ بھائی چونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ خدا مجھے رد کر دے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اور اگر ہم نہیں چاہتے کہ خدا مجھے رد کرے, میں خدا کا مقبول نظر ہوں, خدا مجھے قبول کرے, تو پھر جو اس کی کنڈیشنز اور اس کی شرائط ہیں یعنی فرما برداری کی, ہمیں ان پر پورا اترنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ساؤل کو یہ کہا گیا کہ اب سے تو اسرائیل کا بادشاہ نہیں رہے گا. یعنی جو خدا یہاں پر چڑھانا جانتا ہے وہ وہاں سے اتارنا بھی جانتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں یہاں پہنچ گیا یا یہاں پہنچ گئی ہوں اور جب ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہوں اور بس یہاں کا ہی پتہ ہو اور جہاں سے اٹھایا اس کا پتہ نہ ہو, تو پھر ہم جانے کہ جس نے مجھے مزبلہ پر سے اٹھایا ہے اور یہاں پہنچایا ہے, اگر میں یہاں پہنچ کر اس کی فرمانبرداری نہ کروں تو پھر وہ مجھے واپس وہاں پر زیرو پر لانا بھی جانتا ہے. ہم اس کو سمجھیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ساؤل کو یہ کہا گیا کہ اب سے تم سے وہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے. اور دوسری بات, نہ صرف تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے بلکہ تجھ سے بادشاہی چھین لی جاتی ہے, اور یہ بادشاہی اس شخص کو دی جاتی ہے جو تیرا پڑوسی ہے اور تجھ سے بہتر ہے. میں یہ بات کہتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوتے ہیں اور اس وقت دوسرے سب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایویں چامین ہیں. اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں اور باقیوں کے بارے میں جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس حقیقت کو جانیں کہ ساؤل بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں کچھ ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خدا نے ساؤل کے اس غرور اور گھمنڈ کا علاج وہاں پر کیا ہے. خدا نے کہا کہ تجھ سے تیری بادشاہی چھین لی گئی
اور اس کو دی گئی جو تیرا پڑوسی ہے اور تجھ سے بہتر ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, شاید ہمیں کوئی اپنے جیسا نظر نہ آ رہا ہو, لیکن خدا کو کوئی ہم سے بہتر نظر آیا ہوتا ہے. یہ بھید کی بات. شاید ہمیں ان نظروں سے اپنے جیسا کوئی اور نظر نہ آتا ہو کہ میں ہوں اور کوئی جمع نہیں دیتا, لیکن خدا جانتا ہے کہ تجھ سے بہتر میں نے رکھے ہوئے ہیں. ایلیا پرانے عہد نامے میں کیا سمجھتا تھا؟ یہی کہ جتنے بھی بال کے جتنے بھی نبی ہیں اسرائیل کے, وہ سارے کے سارے تو مار دیے گئے, اب میں ہی اکیلا بچا ہوں. لیکن خدا نے کہا نا 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 نا, ابھی سینکڑوں کی تعداد میں وہ ہیں جنہوں نے بال کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے. شاید ایلیا کو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن خدا کو نظر آ رہا تھا کوئی ہے. ساؤل کو کوئی اور نظر نہیں آتا تھا, لیکن خدا کو کوئی دوسرا نظر آ رہا تھا کہ وہ کون ہے, اور کہا گیا کہ وہ بادشاہی تجھ سے چھین کر اس کو دی جا رہی ہے جو نہ صرف تیرا پڑوسی ہے بلکہ تجھ سے بہتر بھی ہے. بعض اوقات جب ہمیں شرافت کی روٹی راس نہ آئے تو ہم دولتی مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب یہ حال شروع کرتے ہیں تو ہم جانیں کہ ساؤل پینے کی آر پر لات مارنا آسان نہیں ہے. ہم سمجھیں, یہ نئے عہد نامے والے ساؤل کی بات کر رہا ہوں, لیکن پرانے عہد نامے کے مطابق ہم اس حقیقت کو جانیں کہ میں کہاں سے اٹھایا گیا, میں کہاں سے اٹھائی گئی, اور خدا نے مجھے کہاں پہنچایا ہے, اور اب اس کے مطابق میں چلوں یا اپنا من مانی کروں, اپنی مرضی کے مطابق کروں. دوسری بات جو یہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے بہتر مل گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں جب ساؤل پہلا بادشاہ اس مقام اور مرتبے سے ہٹا دیا گیا تو کون تھا بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ, دا سیکنڈ کنگ کون تھا؟ جی داؤد, یسی کا بیٹا داؤد. اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے سیمول کو کہا سیمول جا اور یسی کے گھرانے میں سے ایک کو مخصوص کر بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیمول گیا مخصوصیت کے لیے اور یسی کے گھر میں, اور جتنے بھی یسی کے بیٹے تھے یک بعد دیگرے اس نے لائن لگا دی, اور بڑے پہلوان سے, خوبصورت سے, بڑے سمارٹ سے اس کے بیٹے سامنے آئے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جب سیموئیل نبی ان بیٹوں کی طرف دیکھتا تھا تو سیموئیل نبی سوچنے لگا ان کے خوبصورت ہونے کو, ان کے جو سٹرکچر ہے فزیکلی جسمانی قد و قامت, اس کو دیکھتا تھا, ان کے خوبصورت ہونے کو دیکھتا تھا, شاید ان کی آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوگا, تو اس نے سوچا ہوگا کہ یہ جو آ رہا ہے نا, یہ پہلا والا, یہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لائق ہے. شاید سیموئیل یوں سوچا, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ سینگ کو کھولنے لگا ہوگا اس پر تیل انڈیل کر اس کو مسح کرنے کے لیے. لیکن کلام کے مطابق یوں لگتا ہے کہ جیسے ساؤل یہاں سے, سیموئیل یہاں سے سوچ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, لیکن خدا اس کے یہاں پر ایک اور بات ڈال رہا تھا, اور وہ بات یہ تھی سیموئیل جلدی نہ کر, جلدی نہ کر, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور پھر سیموئیل کہتا ہے اچھا اس کے بعد کون سا ہے, اور یکے بعد دیگرے جتنے بھی یسی کے بیٹے تھے وہ آتے چلے گئے. جتنے وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی قابل قبول ہوا تھا؟ نو. اور پھر سیموئیل آخر پر کہتا ہے بابا جی کوئی اور آپ کا بچہ ہے, کوئی اور بیٹا ہے. اور پھر میں سوچتا ہوں بازوں کا کہ یسی نے کہا ہوگا بس یہی تھے جو کچھ ہیں, ایک ہے چھوٹا سا ہے وہ ادھر جنگل میں گیا ہوا بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, بھیڑ بکریوں کی, بس یہی ہے جو بادشاہ ہونے کے لائق تھے. لیکن خدا سیموئیل کو کہتا ہے کہ اس کو کہہ کہ اس کو بھی بلائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب داؤد کو بلایا گیا وہ گیٹ سے ان ہوا ہوگا, داؤد نے شاید ایک یہاں ایک اچھی سی کپڑا سا لپیٹا ہوا ہوگا, عام ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں تو میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد
شاید میل سے گندے ہوئے ہوں اور ہو سکتا ہے اس سے بھیڑوں اور بکریوں کی بدبو بھی آتی ہوئی ہو. اور جب سیموئیل نبی اس بچے کی طرف دیکھتا ہے, اس لڑکے کی طرف دیکھتا ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سیموئیل نے جب اس کو دیکھا ہوگا پھر اس نے یوں کیا ہوگا, یہ بادشاہ, یہ منہ اور مسور کی داغ, یہ بادشاہ ہوگا؟ نہ بابا نہ, یہ بادشاہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. کوئی خدا کا خادم ہو, آئے بیچارہ ماتڑ جائی ہوئے, لیکن خدا کا روح اس میں سے ہو کر کام کرتا ہو تو ہم فوراً جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, او نے کی کرنا ہے. ایک شخص کراچی کی ایک بستی سے تعلق رکھتا تھا, ان پڑھ, اس کا نام بابا سلکھن تھا. سیالکوٹ کنونشن میں چلا گیا. عرصہ دراز کی بات ہے, میں نے بھی سنا. اور لوگ اپنے بیماروں کو لے جا کر, جو ڈائس کے پاس, پلپٹ کے پاس بڑے بڑے عالم اور پروفیسر اور ڈاکٹر لوگ تھے, ان کے پاس اپنے مریض کو لے کر گئے اور اس کو فالج ہوا تھا. اور یہ وہ شخص تھا جو اندر تھا, اپنے ڈنڈے کے زور پر چلتا تھا, لیکن اس نے سوچا کہ یہاں بہت بڑے بڑے خدا کے لوگ ہیں اور میں تھا یہ بھی خدا کا بندہ, لیکن یہ سوچتا تھا میں ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے. چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ ٹینٹ کے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندر باہر آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو. وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا. بابا سلکھن اس کا نام تھا, سادھو ٹائپ. اندر سے لوگ ایک مفلوج شخص کو لے کر آتے ہیں اس بابے کے پاس اور کہتے ہیں, وہ بابا دیکھ رہا ہے کہ وہ اندر سے لائے, اور بابے کو کہتے ہیں بابا جی ایس مریض دے اتے دعا کرو. اور جو بابا جی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سر اوپر کیا, اور جب انہوں نے یہ سنا کہ بابا جی ایس مریض دے اتے دعا کرو, بابا جی کی ڈبل آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے میں اتنے بڑے بڑے عظیم خادم خدا میں, اور میں اس کے لیے دعا کروں, میں یعنی وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ میں کیا ہوں, اتنے بڑے بڑے لوگوں سے مریض بچ کر آیا تو میں کیا ہوں, میں حقیر سا ادنا سا خدا کا خادم ہوں. لیکن وہ اپنے لیے شرف سمجھنے لگا, وہ خادم, وہ بابا جی اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھنے لگے کہ لوگ مریض کو میرے پاس لائے. جس شخص نے مجھے یہ کہانی بتائی اس نے یہ کہا کہ یہ بندہ بالکل ان پڑھ تھا, لیکن اس میں غیرت ایمان تھی. اس نے اپنے ڈنڈا لیا اور ویسا جیسا بھی ڈنڈا تھا اس کا اپنا ایک طریقہ تھا. وہ ڈنڈا اس نے اس مفلوج بندے کے جس کو لقبہ ہوا تھا منہ کی ایک طرف رکھا, اور الفاظ سنیے اس نے کیا کہا, اگر میں غلطی نہ کروں. اس نے کہا اے فالج دی گندی تے ناپاک گبرو, اے فالج دی گندی تے ناپاک گبرو, جسو دے نہ نکل جا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہی اس شخص نے یسوع کے نام میں یوں اس بیماری کو ڈانٹا, اس بندے کا منہ جو ٹیڑھا میڑا تھا وہ ٹک کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گیا. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی کتنی بڑی ڈگریاں ہیں, نو, خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری فرما برداری کتنی زیادہ اس کے ساتھ ہے. اور اسی طرح ساؤل کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن خدا کو کوئی اور نظر آ رہا تھا. اور جب سیموئیل کو بھی کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن خدا کو کوئی نظر آ رہا تھا. اور جب سیموئیل داؤد کی طرف نظر حقارت سے دیکھنے لگا تو خدا نے سیموئیل کی درستی کی, اور خدا نے سیموئیل سے کچھ کہا. پہلا سیموئیل 16:7 میں, اور اس نے کہا, پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ, اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے. ساؤل کی بات
ہو رہی ہے، تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، کیونکہ میں نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ انسان ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھتا ہے، لیکن خدا باطن کا ایکس-رے کر لیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ شخص باطنی طور پر کیسا ہے۔ اور داؤد کا جب انتخاب ہوا، آپ جانتے ہیں کہ داؤد مرد ایمان تھا۔ ساؤل نے اقرار کیا، لیکن اس کے اقرار میں ملاوٹ تھی۔ جب میں داؤد کے بارے میں دیکھتا ہوں تو داؤد کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں نا، کہ نہیں ہیں، اور اس وقت مجھے ان کمزوریوں کا یہاں پر پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی ان کمزوریوں کو جانتے ہیں۔ لیکن داؤد کا اگر ہم اقرار دیکھیں، خاص زبور 32 اٹھا کر دیکھیں یا زبور 51 اٹھا کر دیکھیں، سیموئیل 11 باب دیکھیں، تو داؤد جب اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار یہ دوگلا نہیں تھا ساؤل کی طرح، اس کا اقرار ایک پختہ اور راسخ اعتقادی والا اقرار تھا، جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ اس کا اقرار سچا اقرار تھا، اور خدا نے اس کی توبہ کو قبول بھی کیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ خدا داؤد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے دل کا سا آدمی مجھے مل گیا ہے، اس لیے کہ اس نے جب اقرار کیا اپنی کمزوریوں کا، تو وہ اقرار تھا جو خدا کے حضور قابل قبول تھا۔ نمبر 2، جب ساؤل نے خدا کے حضور انکار کیا، اقرار نہ کیا، اور اقرار کیا بھی تو دوگلا کیا، گویا ایمان والی بات ساؤل کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب داؤد کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو اس کی زندگی میں ایمان نظر آئے، اس لیے کہ یک بار جب چھوٹا ہی تھا تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں، ادھر جہاں پر محاذ تھا، فلسطینیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی جنگ تھی، اور وہاں پر پہنچ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کا ایک پہلوان جو جات کا رہنے والا تھا، اس کا نام جولیت، اسی لیے اس کو جاتی جولیت کہتے ہیں۔ یہ سندھ والا جاتی نہیں ہے، وہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہو رہی ہے، جات کا رہنے والا جولیت تھا۔ جاتی جولیت جب آیا اور وہ قوم بنی اسرائیل اور ان کے خدا کے برخلاف باتیں کرنے لگا اور توہین آمیز کلمات ادا کرنے لگا، اس وقت داؤد آتا ہے، اور جتنے بھی اسرائیلی تھے لگتا ہے وہ دم دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور داؤد ان سے پوچھتا ہے، او تانوں کی سن گیا وے، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں بیٹھے ہو؟ اور پھر لگتا ہے کہ پھر وہ کہتے تھے خاموش، وہ آئے گا جس کے چلنے کی آواز بھی ڈم 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 کر کے آ رہی ہے، اور اس کے پاؤں کے نیچے تم آئے گئے نا، تو ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے پاؤں کے نیچے اینڈک آ جاتا ہے۔ یہ میری اپنی تفسیر ہے، اس لیے میں بات کرتا ہوں، گویا وہ پچک دے گا، چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ چپ کر کے۔ لیکن داؤد یہ سوچتا ہے کہ میرا خدا کون ہے۔ بعض اوقات ہم دنیاوی پرابلم مسائل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہوئے اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ ہم پہاڑ کو کہتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں اے خدا میرے سامنے کتنا بڑا پہاڑ ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے کہ پہاڑ کو کہیں کہ دیکھ میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ جاتی جولیت بہت بڑا تھا، داؤد چھوٹا تھا، لیکن داؤد جانتا تھا کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کو جاتی جولیت کا قد نظر آ رہا تھا، لیکن داؤد کو اپنا خدا نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا خدا ہے۔ اور جب داؤد کہتا ہے میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بھائیوں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا اور کہا ہوگا بیندا نہیں آرام دے نال، یہ مار دے گا تجھے، ایک تھپڑ لگائے گا مر جاؤ گے، تمہیں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم فوجی ہیں، ہم نے تربیت کی ہے، ہم نے مشقیں کی ہیں، ایکسرسائزز کی ہے، تم کون ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ لیکن داؤد کہتا ہے نو، میں ضرور جاؤں گا۔ یہ ہوتا کون ہے نامختون جو اسرائیل کے خدا کے خلاف کفر بکے، میں جاؤں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا۔
اور پھر جب نہیں رہا گیا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس کے بھائیوں نے کہا ہوگا اچھا پھر ٹھہر جا. انہوں نے وہی لوہے کا ہیلمٹ اس بچے داؤد کے سر پر پہنایا اور مجھے لگتا ہے کہ داؤد کا سر یوں ہو گیا ہوگا وزن کی وجہ سے, کیونکہ اتنا بھاری یہ خود تھا. اور اس کے بعد داؤد ابھی کہاں, ابھی تو تجھے ذرا بختر بھی پہنانی ہے. اس کے بعد وہ لوہے کا کوٹ اس کو پہنایا جاتا ہے اور داؤد لگتا ہے اور جھک کیا ہوگا. داؤد ابھی کہاں, ابھی وہ سپر شیلڈ اور بھالا بھی تیرے کندھے پر رکھنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ داؤد اور نیچے ہو چلا جا رہا تھا. اور پھر داؤد سوچتا ہوا ہوگا یار اتنا بڑا پہلوان ہلا مجھ سے جاتا نہیں, ان ہتھیاروں کا میرے لیے کیا فائدہ ہے, یہ میرے کس کام کے ہیں, ہل میں سکتا نہیں ہوں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ داؤد سیدھا ہوا ہے اور اس نے وہ ٹوسا اتارا اور ادھر پھینکا, اس نے وہ کوٹ بھی اتارا اور ادھر پھینکا, بھالے اور یہ جو شیل سپر وغیرہ ہو گئی, اور ان کو کہتا ہے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو, میرے لیے رب الافواج کا نام ہی کافی ہے. بعض اوقات طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہتھیاروں پر بڑا کر ہوتا ہے, اپنی تعلیم پر, اپنی ڈگری پر اور اپنے پیشے پر, اپنی مہارت پر, اپنی روحانیت پر بہت فخر ہوتا ہے, بہت فخر ہوتا ہے, بہت فخر. اور اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے.